अस्सलाम वालेकुम। फेस्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और हर पाकिस्तानी कश्मीरियों से अपनी यकजहती का इजहार कर रहा है। नाज़रीन, फेस्ट टीवी का भी खासा रहा है कि वो हमेशा हर मौके पर एक रिवायत बरकरार रखते हैं कि हर मौके पर वो एक स्पेशल ट्रांसमिशन करते हैं जिसके ज़रिए वो आपको बताते हैं कि वो आपके साथ हैं। आज मेरी ट्रांसमिशन में भी हमने एक मुनफरिद तरीका अपनाया है और हमने जनाब बच्चों का तकरीरी मुकाबला आज करवाना है। अब हमारे साथ आज जो मुकर्रिरीन हैं, ना सिर्फ वो शहर कराची के नामवर मुकर्रिर हैं बल्कि वो मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ NGOs के मुकाबलों में और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी बहुत बार बोल चुके हैं और जिस वक्त वो हमारी स्क्रीन पर आएंगे तो आप लोग भी उन्हें देखकर पहचान जाएंगे। अब मुकाबला होगा तो जाहिर सी बात है जज भी होगा। मुनसिफ के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं नाज़रीन, वो 25 साल से PTV और रेडियो पाकिस्तान की नशरियात से वाबस्ता रहे हैं। 1987 में NAD यूनिवर्सिटी में जब वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में भी इनेकाद होता रहता था और शिरकत करते रहते थे। वो पहले मुकर्रिर हैं NAD यूनिवर्सिटी के जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था। बहुत मुख्तलिफ सोच रखते हैं, नई सोच रखते हैं, नए ख़यालात के हामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इदरीस गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो फैज़ टीवी का कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया और फिर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा और इतने अच्छे अल्फाज में मेरा तारुफ़ कराया। हम उन लोगों में से जो ज़िंदगी भर अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं और बच्चों को भी यही बात सिखाते हैं कि इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है, तो इन बच्चों से भी आज हम सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप चूँकि मेरे उस्ताद के भी उस्ताद रहे हैं, आज हम लोग तकरीरी मुकाबला भी करवा रहे हैं। छोटे बच्चों को हम किस तरह मसला कश्मीर समझा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कई सालों से चल रहा है और मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला कश्मीर ही है। हम छोटे बच्चों को किस तरह बताएं? देखिए, जो इस वक्त नस्ल नौ हमारे साथ है उनको, उनके लिए एक प्लस पॉइंट या उनके लिए एक मस्बत सहूलत ये मैसर है कि सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है। बिल्कुल। आप चाहें भी तो बच्चों को उनसे दूर नहीं रख सकते। यानी हर बच्चे के पास तकरीबन मोबाइल अवेलेबल होता ही है और इंटरनेट की फैसिलिटी भी होती है और वो गूगल पे मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च भी करते रहते हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर वो दौर जिसमें हम बच्चे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती थी। यानी हम सिर्फ टेलीविज़न पे हमने देख लिया या अखबार में पढ़ लिया या रेडियो पे हमने सुन लिया कि जी मसला है कश्मीर, मसला है कश्मीर। तो एक प्राइमरी लेवल के बच्चे को या इवन प्राइमरी के बाद सेकेंडरी से पहले तक भी ये मालूम नहीं हो पाता कि मसला कश्मीर है क्या, मतलब किस चीज़ के लिए कहते हैं। अब इन बच्चों के पास तो ये सहूलत है कि सर्च किया नेट पे, उन्होंने सारे मामला देख लिए, लेकिन जो गुंजलक और गंभीर और पेचीदा किस्म की जो बातें होती है ज़ाहिर है वो बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गो कि हम उनकी जहानत और उनकी मतानत और फतानत पे हम यकीन रखते हैं अब भी, लेकिन आसान लफ्ज़ों में अगर बच्चों को समझाना हो या बताना हो तो ज़ाहिर है कि ये बच्चे माशाल्लाह से जो विनिंग स्पीकर्स हैं, मतलब मैं इनको देखता रहता हूँ मुख्तलिफ़ मुकाबलों में, इन्होंने तो अपना सर्चिंग कर ली, इन्होंने अपनी तलाश कर ली, तहक़ीक़ कर ली और बहुत सारी चीज़ें देख ली। लेकिन जो दीगर बच्चे हैं उनको समझाने के लिए हम जिस तरह से फैज़ टीवी ये प्रोग्राम कर रहा है और इसमें ये बच्चे ज़ाहिर तैयारी करके आए हैं, तो तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके क्या हैं और मसला कश्मीर है क्या। एक ऐसी रियासत जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं उस पे भारत ने ज़बरदस्ती तसल्लुत कायम कर रखा है और इसका फ़ैसला प्लेबिसाइट के ज़रिए या इस्तिस्वाब राय के ज़रिए या राय दही के हक़ के ज़रिए या रेफरेंडम के ज़रिए या वोटिंग के ज़रिए वहाँ के रहने वालों को ख़ुद फ़ैसला करना है कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हम एक अलग रियासत के तौर पे रहना चाहते हैं। ये इस्तिस्वाब राय या वोटिंग का हक़ ये उनका है जो उनको नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि जो भारत है वो ये जानता है कि वहाँ जो लोग रहते हैं वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, वो या तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या आज़ादी मांगेंगे कि हम अलग मुल्क रहें।
تو ظاہر ہے کہ اس استصواب رائے میں یا ووٹنگ کا یا ریفرینڈم کے طریقے میں انڈیا کو نقصان ہی ہوگا. نقصان اس لیے کہ شکست ہوگی, وہ اس کو وہ تسلط حاصل نہیں ہو پائے گا. لہٰذا اس کی وجہ سے وہ زبردستی وہاں قبضے کرتے ہیں, آئین میں مختلف وہ اپنے ترامیم کرتے ہیں جس کے تحت وہاں ان کا حق بڑھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم بچوں کو عام لفظوں میں سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ ان کو ان کی سوچ کی آزادی نہیں دی جا رہی. اور آج کے مقابلہ جب بچوں کو ہوگا تو انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. صحیح, بالکل بالکل. ناظرین, ہم اپنی گفتگو کا بلکہ اپنے مقابلے کا آغاز کریں گے اور ہمارے ساتھ جو پہلے مقرر ہیں حذیفہ ملک ہیں. تو حذیفہ, آپ تیار ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے جناب. حذیفہ, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. السلام علیکم, میرا نام حذیفہ ملک ہے اور میرا آج کا موضوع ہے توجہ کا منتظر ہے کشمیر. جناب والا, وہ کشمیر جس میں کبھی قدرت کی دل فریب نہریں بہتی تھی, وہ کشمیر جو قدرت کی حسین شاہکار تخلیق کی بدولت اہل نظر جنت کہتے تھے, جہاں جو سیادوں نے آتش نمرود دہکا رکھی ہے, جہاں جو خون کی ندیاں بہتی ہیں, جنازے ہی جنازے اٹھتے ہیں, جہاں جو مکتب مقتل میں بدل چکے ہیں, جہاں جو بنت ہوا سرعام برہنہ کی جا رہی ہے, جہاں جو معصوم بچے خوراک اور دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں, جہاں منظر نہیں مناظر کے ایک بھیانک طویل داستانیں رقم ہیں. جناب والا, توجہ کا منتظر ہے کشمیر. اگر سن سکو تو سنو اس ماں کی صدا جس کے جوان سالہ بیٹے کا مکتب سے واپسی پر لاشا آتا ہے. اگر سن سکو تو سنو سری نگر کی اس کشمیری بہن کی صدا جو آر ایس ایس کے گنڈوں سے اپنے عزم کی پامالی پر دیتی ہے. اگر سن سکو تو سنو سری نگر کے ننھے 6 سالہ موصف کی صدا جو اپنے شہید باپ کے سرہانے یہ بین کر رہا تھا, بابا اب اس سے پیار کون کرے گا, بابا اب ہمیں آزادی کب ملے گی. جناب والا, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, پھر ایک جہاں کو اپنے رنگ میں بدل جائے گا. جناب والا, کشمیریوں کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان سے اپنی نسبت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. وہ تو سبز ہلالی پرچم کے کفن پر بھی ناز کرتے ہیں. پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, شہیدوں کے لاشیں بھی اسی بات کا اظہار کرتے ہیں. توجہ کی منتظر ہے کشمیر. کشمیری ارباب اختیار سے اصرار کرتے ہیں پر ہم یو این او اور امریکہ پر انحصار کرتے ہیں. کشمیر کو شہد سمجھتے ہیں پر قابض ظالم ریشی بنیے سے آلو پیاز کا کاروبار کرتے ہیں. جناب والا, آج 18 ماہ سے مقید کشمیری مسلمان اقوام عالم سے یہ فریاد یہ شکوہ کر رہے ہیں, اے امن عالم کے دعوے داروں, انسانیت کے نام نہاد دعوے داروں, ذرا بتاؤ تو صحیح اتنے عرصے تمہارے کتے بھی محصور یا قید ہوتے, تمہارا معیار عدل ایسا ہوتا کہ کسی عیسائی ریاست پر ایسا ظلم ہوتا تو تم خاموش رہتے کہ کشمیری بہنوں کی طرح تمہاری ماں بہنوں کی قسمتیں تار تار کرتے تو تم خاموش رہتے. نہیں جناب نہیں, یہ نصرانی, یہ یہود و ہنود تو کیا یو این او امریکہ کا غلام اپنے 40 حواریوں کے ساتھ یہ خاموش تماشا نہ دیکھتا. جناب والا, وہ تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہماری اسلامی ریاستوں کی یہ روشن خیال بے حس بے ایمان حکمران سب سے پہلے فاسٹ فورس بم برساتے. جناب والا, یہ دھورا مائع انصاف آخر کب تک, یہ ظلم یہ جبر کب تک, یہ روشن خیالی یہ بے حسی کب تک, یہ دختران اسلام کی عصمتوں کی پامالی کب تک, یہ تڑپتی سسکتی بنت ہوا کی آہیں بقائیں کب تک. توجہ کا منتظر ہے کشمیر, یہ نیند غفلت کب تک. بہت خوب, بہت خوب. سر, میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ہمارے ماشاءاللہ وہ مقررین ہیں کہ جو بولتے ہیں تو روسٹم جو ہے وہ بھی پناہ مانگتا ہے کہ ان کی شعلہ بیانی ماشاءاللہ بہت بہترین. حذیفہ, اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے مقرر کو بلائیں, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन, आपने हुज़ैफा मलिक की तकरीर सुनी है और यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। हम जज साहब से भी पूछेंगे, सर हुज़ैफा मलिक की तकरीर पे क्या कमेंट्स देंगे आप? हुज़ैफा मलिक ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की और ये मैंने आपको जैसे कि पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि ये सारे बच्चे माशाल्लाह से विनिंग स्पीकर्स हैं, एक से बढ़कर एक है और आपने मुझे वाकई बड़ा इम्तहान में डाल दिया है। कुछ 2-3 चीज़ें हैं। इनका मौजू था तवज्जो का मुंतज़िर है कश्मीर। इन्होंने कुछ लफ्ज़ में थोड़ी सी हल्की फुल्की सी गलती होगी तो निशानदेही कर देता हूँ। हुज़ैफा मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ये लफ्ज़ बैन होता है रोना पीटना, उसको बेन कहना मुनासिब नहीं था। फिर दूसरा एक जगह पे आपने टिपके कहा, टपके दुरुस्त लफ्ज़ है। और ये जो शेर है साहिल लुधियानवी का कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो इसकी जो अदाई है, जो बोलना है, वो आप जब मुकर्रिर हैं तो आप समझ लें कि मुकर्रिरों वाला होना चाहिए। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो जम जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये आप थोड़ा सा ये स्टाइल की मैं से बात कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज जहाँ था। आगे के एक लफ्ज़ मुक़ीद आपने कहा, वो मुक़य्यद है, यानी क़ैद होना, किसी चीज़ का पाबंद होना, मुक़ीद। और मेयार अदल ये लफ्ज़ है, मेयार अदल, रे के बाद रे के नीचे ज़ेर लगेगी, तो मेयार अदल वो लफ्ज़ था। और एक लफ्ज़ और गलत हो गया था जो आहो बुका, और एक किसी जगह पे आपने जो भी आपके उस्ताद ने लिख के दिए या आपने लिखी है कि ये कश्मीर के लोगों के साथ हम इतने मुखलिस नहीं हो पा रहे, तो ये रोशन ख्याली नहीं है। उसमें कहीं एक हवाला था, आप अपनी तकरीर दोबारा जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये बेहिसी है, रोशन ख्याली नहीं है, बेहिसी की वजह से। बाल ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इसकी वजह से आपके नंबर नहीं कटे हैं। आपको हमने नंबर दिए हैं आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके मवाद पे, और आपके अंदाज़ बयां पे, और आज़ाए हरकत पे, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। बाकी तो माशाल्लाह आप सब सीनियर हैं, तो हम अगली मुकर्ररा को सुनते हैं। बिल्कुल। हाथों में पत्थर लिए शहज़ादियाँ कश्मीर की आज खुद निकली हैं ढूंढने आज़ादियाँ कश्मीर की। बिल्कुल, अगली शहज़ादी हमारे पास मौजूद है, नबीहा कमर। नबीहा, आप तैयार हैं? जी। चलें जी नबीहा, आपका वक्त शुरू होता है। आप। मेरा नाम नबीहा कमर है और मेरा मौजू है मुझे कश्मीर कहते हैं। याद कीजिए, 13 जुलाई सन 1931 श्रीनगर सेंट्रल जेल के सामने लोगों का जमे गफ़ीर है। ये लोग आज अब्दुल कदीर नामी एक नौजवान कि जिस पर डोगरा राज ने बगावत का इल्ज़ाम आयद किया था, उससे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं। इसी दौरान अजान का वक्त होता है, एक कश्मीरी उठता है, सदा बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरी जानिब से चलने वाली गोलियां उसके जिस्म को छन्नी छन्नी कर देती हैं। एक और कश्मीरी उठता है, सदा बुलंद करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन फिर वही जुल्म की इंतहा, हत्ता के 22 कश्मीरी मुसलमान अजान मुकम्मल करते हैं और शहादत का रुतबा पाते हैं। ज़रा तसव्वुर तो कीजिए, सत्य अली वक़ार की अजान जारी है और मुसलमान पैदल पे शहीद हो रहे हैं, हक की खातिर, अजान की खातिर, कि नौजवानों का बहता लहू चीख चीख कर कहता है, मुझे कश्मीर कहते हैं। सत्य अली वक़ार औलिया, शौरा, फनकार, कलमकार को पालने वाला मैं कश्मीर, कि जहाँ खून और आग की होली खेली जा रही है। मेरे पास बड़े बड़े पहाड़, नीले आबशार, बहते दरिया, लहलहाते खेत थे, मगर आज इन पहाड़ों पर दुश्मन के डेरे हैं। ये आबशारें अबाब नहीं, लहू बहाती हैं कि इन लहलहाते खेतों को रोन दिया गया। अब कहीं खून की बहती नदियां हैं तो कहीं कुचले हुए जिस्म, कि आज मेरा अंग अंग जख्मों से चूर चूर है। कहीं मुझे नन्हे बच्चों की लाशें तो कहीं उनकी माओं की दर्द कर्ब में चीखें सुनाई देती हैं। कहीं दौरान ज्यादती एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ती आसिया नीलोफर, तो कहीं लाचार और मजबूर भाई की सिसकियां सुनाई देती हैं। कहीं एक खुशियों को तरसती इन यतीमों की निगाहें दिखाई देती हैं कि जिनके वालिदैन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सज्जा अली वक़ार, मैं कश्मीर, मुझ पर हर दौर में हर वक्त के हाकिम ने ताकत आजमाई, मगर मैं खामोश रहा। कभी तुमने कभी उसने मुझे गिरवी बनाए रखा, मगर मैं
خاموش رہا. تم نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, میرے بچوں کو سرحدوں کے آر پار تقسیم کر ڈالا, خاندانوں کے خاندان بکھیر کے رکھ دیے, مگر میں خاموش رہا. میں خاموش رہا سجا علی وقار, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے بیٹھے میرے یہ فرزند میرا مان ہے. مجھ پہ بڑھتے ہوئے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے یہ پاکستانی میرا مان ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ بچے مجھے سنبھال لیں گے, اور ایک دن آئے گا جب میں فخر سے کہوں گا کہ ہاں مجھے کشمیر کہتے ہیں, مجھے کشمیر کہتے ہیں. بہت خوب, بہت عمدہ. سر ایک بار پھر آپ کا امتحان. ہاں بھائی, تو بڑا مشکل میں آپ نے ڈال دیا ہے. بہت ایک سے بڑھ کر ایک اسپیکر اس میں آپ نے بلا لیا ہے. نبیہہ قمر بہت اچھی اسپیکر ہیں, میں مطلب ظاہر کے مقابلوں میں ان کو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. ان کا موضوع تھا مجھے کشمیر کہتے ہیں. اب اس میں کچھ انداز انہوں نے ڈیکلیمیشن کا رکھا ہے, یعنی منظر نگاری کا رکھا. ابتدا ایک واقعے کے تحت انہوں نے کی, تو مطلب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن میں صرف چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو منظر نگاری ہم کرتے ہیں, یہ جو ڈیکلیمیشن کے مقابلے ہوتے ہیں, اس میں عام طور پہ کسی منظر سے بات شروع کی جاتی ہے کہ فلاں یہ تاریخ تھی, یہ تاریخ تھی, اور یہ واقعہ ہو رہا تھا. کسی نہ کسی واقعے سے ابتدا کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ڈیکلیمیشن کا انداز اپنایا تھا. ایک بات تو یہ, کچھ الفاظ جیسے انہوں نے کہا کہ میں چھنی ہو گیا, یہ چھلنی ہو گیا ہونا چاہیے تھا. چھنی تو وہ چیز ہوتی ہے جس میں چھانا جاتا ہے کسی چیز کو, اور جب فعل کے طور پہ یا ورب کے طور پہ آئے گا تو میں چھلنی ہو گیا لفظ ہونا چاہیے تھا. ایک جگہ پہ قتل انہوں نے کہا, وہ لفظ ہے قتل, یعنی تے کے اوپر زبر نہیں بولا جائے گا, قتل بولا جائے گا. پھر مواد میں مجھے تھوڑی سی یہ لگا کہ انہوں نے کہیں پہ آخر میں جا کے اس طرح سے بات کی کہ میں خاموش رہا. تو کشمیر کبھی خاموش نہیں رہا ہے, مطلب یہ تاثر اس طرح سے, ہاں بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور ہمیشہ سے اس نے احتجاج کیا ہے. اب جیسے جوناگڑھ کی ایک اسٹیٹ ہے, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا, پاکستان کے ساتھ وہ ملنا چاہتے تھے. کشمیر وہ ریاست ہے جو ملنا چاہتی تھی. جوناگڑھ میں وہ ریزسٹنس نہیں ڈیولپ ہوا جو کشمیر میں ڈیولپ ہوا, یعنی وہ مزاحمت نہیں کی گئی جوناگڑھ میں جو کشمیر میں کی گئی. تو خاموش رہا کا, میں خاموش رہا کہ میرے بچے میری مدد کریں گے, میرے بچے جاگیں گے, یہ جو تاثر نہیں, اگر جوناگڑھ اسٹیٹ کی بات ہوتی تو ٹھیک ہوتا, لیکن یہ ریاست کشمیر جو ہے اس میں ہمیشہ سے ایک ریزسٹنس, ایک بقا کی جنگ شروع سے ہی رہی ہے 1947 سے, اور اس سے پہلے بھی. بالکل بے شک سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مسئلہ کشمیر ایک سنگین صورتحال پر چلا ہے, تب سے لے کر اب تک مائیں قربانیاں دے رہی ہیں, بچے قربان ہو رہے ہیں, کتنی سہاگنوں کے سہاگ لٹ رہے ہیں, تو انہوں نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں, اور اس قربانی کے بعد بھی ابھی تک وہ قائم ہیں. بالکل ناظرین, دیکھیے اس میں تھوڑی سی بات میں اور بھی ایڈ کر دوں آپ کو کہ دیکھیے قوموں کی زندگی میں کسی بھی مطلب جغرافیائی جو حدود ہوتی ہیں, یعنی جو جغرافیکل لمٹس ہیں, اس میں قوم کی جو تشکیل ہے اس کی بنیاد کیا ہے. آیا وہ جغرافیہ ہے کہ فلاں ایریا میں رہتے ہیں, فلاں جگہ پہ رہتے ہیں تو وہ اس کی قوم ہے, یا ان کا مذہب ہے وہ تیار کریں, یا ان کا جو کلچر ہے, جو تمدن ہے, اس کی بنیاد پہ یہ طے کرتے ہیں. تو کشمیر کا اپنا ایک الگ کلچر ہے, مذہب ان کا کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان, لیکن کشمیر کا اپنا کلچر ہے. تو کلچر ان کا جو اپنا تمدن ہے اس کی پامالی ہو رہی ہے, یہ ہے بنیادی چیز. صحیح, بالکل سر, ہم مانتے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیری کبھی بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں, اور کشمیر سے یا کشمیریوں سے محبت ہمارے خون میں شامل ہے. یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے, یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ اگلی مقررہ موجود ہیں علیشہ افتخار. علیشہ, آپ تیار ہیں؟ یس. چلیں جی, آپ کا شروع وقت ہوتا ہے. آپ. صدر علی وقار, اندھیری رات کے آنگن میں صبح کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. فضا پر سکون تھی کہ گولیوں کی تھرتھراہٹ سے چھلنی جسم ایک پیغام دے رہا ہے کہ سفید لباس میں ملبوس سفید ہوتا چہرہ کس کا ہے. یہ خون کا خراج پی کر پیغام دینے والا چہرہ کس کا ہے. وہ چہرہ, وہ لاشا ہر اس کشمیری نوجوان کا ہے
کہ جو بھارتی مظالم کا سامنا اپنے ہاتھوں میں موجود لاٹھیوں سے کرتا ہے، وہ چہرہ، وہ لاشا ہر اس کشمیری نوجوان کا ہے کہ جو بھارتی ٹینکوں کا سامنا اپنے ہاتھوں میں موجود پتھروں سے کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ صدر الوقار، آج کشمیر محکوم و اسیر ہے، کشمیری مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آزادی ایک گالی بن گئی ہے، خود مختاری ایک خواب ہو چکی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، سامراجیوں کے وعدے دم توڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے ہم وطن گولیوں کی زد میں ہیں اور ہم نعرے لگا رہے ہیں، جان دینے کے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، ساتھ دینے کے خالی دعوے کر رہے ہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ صدر الوقار، قائد اعظم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، words can not break bones۔ صدر الوقار، کشمیر کی داستان بڑی دل خراش ہے کہ اس خطہ جنت نظیر کو انگلستان کے سفید سانپوں نے چند طلائی سکوں کے عوض ڈوگروں کے حوالے کر دیا اور ان بے دین ڈوگروں نے کشمیری مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو اس طرح چوس لیا جیسے جو کہ خون چوس جاتی ہیں، اور پھر ریڈ کلف نے بڑی بے ایمانی اور بدنیتی سے ضلع کو اس طرح تقسیم کیا کہ بھارتیوں کو کشمیر تک رسائی حاصل ہو گئی۔ پھر ہم نے بہت ہاتھ پیر مارے صدر الوقار، لیکن صرف تھوڑا ہی علاقہ آزاد ہو سکا اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے کشمیریوں کی گردن میں غلامی کا توق ڈال دیا گیا۔ آج کشمیریوں کو ضرورت ہے کسی برہان وانی جیسے شہید کی، کسی ٹیپو سلطان کی، محمد بن قاسم جیسے کردار کی، خالد بن ولید جیسے شمشیر زن کی، عمر فاروق جیسے منصف کی، عثمان غنی جیسے شرم و حیا کے پیکر کی، غوری جیسے بہادر کی، غزنوی جیسے بچکن کی، علامہ اقبال جیسے مفکر اور قائد اعظم جیسے رہنما کی۔ جہاں پودوں سے نکلتے ہیں خون کے آنسو، وہاں انسان رہتے ہیں، اسے کشمیر کہتے ہیں، وہاں انسان رہتے ہیں، اسے کشمیر کہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، بے شک اسے کشمیر کہتے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان، ہم اسی امید سے ہیں اور کشمیری بھی اسی آس پر ہیں۔ سر، کسی برہان وانی کی ضرورت ہے، ٹیپو سلطان کے آنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر انہوں نے کی، اور علیشہ افتخار ان کا نام ہے اور ان کو ہم دوسرے مقابلوں میں بھی سنتے رہتے ہیں، اور یہ بھی انہی جو 6 مقررین آج آپ نے منتخب کی ہیں ایک وننگ اسپیکر ہیں، بہت اچھی، اور ہمیں تو ابھی تو ہم نے صرف 3 افراد کو سنا ہے اور فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ بھئی ایک سے بڑھ کر ایک مقررین موجود ہیں یہاں پہ۔ 2-3 چیزیں ہیں جن کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ لفظ ہے، تھر تھراہٹ نہیں ہے۔ تھر تھراہٹ کا مطلب ہوتا ہے کانپنا، یعنی شیورنگ کرنا، لرزنا، کانپنا۔ تو انہوں نے کہا کہ گولیوں کی تھر تھراہٹ، وہ لفظ شاید ظاہر کا بھی پرائمری اسکول کے بچے ہیں تو گولیوں کی تڑتڑاہٹ، گولیوں کی آواز جو ہے نا وہ درست لفظ ہے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ۔ پھر ایک جگہ پہ کہیں پہ انہوں نے کہا کہ آزادی ان کے لیے گالی بن گئی ہے۔ آزادی ان کے لیے گالی نہیں بنی ہے، بلکہ جو تسلط کر رہے ہیں، یعنی جو ہندو طبقہ ہے یا جو ہندوؤں کی حکومت ہے انڈیا کی، وہ اس کو گالی قرار دیتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں یہ ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارا دعویٰ مسلسل جھوٹا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کرتا جملہ اگر مکمل ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتی کہ ہم اپنا دعویٰ پورا نہیں کر پا رہے، کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی، اور یہ اچھا ہے، مزاحمتی ایک ادب کا ایک استعارہ ہے، ایک اچھا اسٹائل ہے۔ پھر قائد اعظم کے قول انہوں نے انگریزی میں وہ پڑھا تھا، تھوڑا سا بہتر ہوتا اگر اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ میں شامل کر لیتے، کیونکہ وہ بہت روانی میں نکل گیا اور شاید پورا سننے میں بھی نہیں ہے کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا۔ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، ویسے ماشاءاللہ اوورآل کی تقریر بہت اچھی تھی۔ بالکل جی ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم اپنا سلسلہ تقاریر کا یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے، ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ دیکھتے رہیے فیسٹ ٹی وی۔
बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं। इतनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ डरते हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। आज़ादी क्या चीज़ है ये बच्चे भी समझते हैं। बिल्कुल नाजरीन, इसीलिए हमने बच्चों का तकरीरी मुकाबला आज रखा है और इसका इनेकाद किया है। और हमारे पास जो अगली बच्ची मुकर्ररा मौजूद हैं, आयशा काजी। आयशा, आप तैयार हैं? जी, क्या मौजू है आपका? मेरा नाम आयशा काजी है और मेरा मौजू है मैं कश्मीर हूँ। स्टार्ट करें। नन्ही आयशा तितली के पीछे भागती है और ठोकर खाकर गिर जाती है। अपने पैर से बहते खून को देखकर वो बेहोश हो जाती है। तो वहीं से सदा आती है कि नन्ही आयशा, तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं कि अपने पैर से बहते खून को देखकर बेहोश हो जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे मुंतज़िर हैं, मगर मुझ में उठने की हिम्मत नहीं। नन्ही आयशा, उठो। तुम्हारा ज़ख्म मेरे ज़ख्मों के सामने कुछ नहीं। मेरा ज़ख्म तो कभी भरता ही नहीं। मैं हर रोज़ उस मौत की तकलीफ से गुजरता हूँ, मगर मैं मरता नहीं। मुझ में सितम की लाखों कहानियाँ हैं, कफन में लिपटी जवानियाँ हैं, दरीदा आंचल की धज्जियाँ हैं जो कयाकों को तरस गई हैं। गमों से आबाद बस्तियाँ हैं, परिंदे हैरत से तकते हैं जब खौफ से बच्चे बिलकते हैं। फिजा में बारूद का धुआं है, करक चेहरे हैं, वर्दियाँ हैं, कई माँ से महासरा है। मगर तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम्हारे आंसू पोंछने वाले कहाँ हैं? तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने वाले कहाँ हैं? आवाज़ आती है कि इन फिरौनों के वफादारों ने, जुल्म के ठेकेदारों ने कई साल पहले ही मुझे मेरी माँ की गोद से छीन लिया। इन फिरौनों की पलकों की जुम्बिश से मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। और अब मेरे घर वाले मुझे कुछ यूं याद करते हैं कि सारा साल मुझ पर जुल्म करने वालों की तहजीब को अपनाते हैं और साल में एक बार मेरा बनाते हैं जब वो तकरीरें पढ़ते हैं, नगमे गाते हैं, यूं मुझे उम्मीद की किरण दिखाते हैं और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। आज भी मैं उस मूसा की तलाश में हूँ जो मेरी बेटियों को इन फिरौनों से बचा ले। आज भी मैं उस इब्राहिम की तलाश में हूँ जो मेरी मस्जिदों को आबाद करे। आखिर तुम हो कौन? मैं वो वादी हूँ जिसमें बसता हर एक एक शख्स आज़ादी का मुंतज़िर है, जिसे रोज गिरबाज से पकड़कर हार मानने को कहते हैं, मगर वो कंजर खाकर भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है। खून में डूबी हुई तस्वीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। शहीदों की सरजमीन हूँ, अभी कमज़ोर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। तो तुम कश्मीर हो, शहर के पाकिस्तान? कश्मीर तुम्हारी माँ तुम्हें भूली नहीं है। इस वतन की मिट्टी, इस वतन की हवाएं, इस वतन के बच्चे बच्चे तुम्हारे अज़म को सलाम पेश करते हैं, तुम्हारे कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। और अब हम बच्चे तुम्हारी कश्ती को इस जुल्म के तूफान में डूबने नहीं देंगे और पाकिस्तान के साहिल तक ज़रूर पहुंचा के दम लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आखिर में मैं बस यही दुआ करना चाहूँगी कि इलाही ने ज़ोरे बाज़ुए हैदर अता कर, इलाही ने जोशे परवाज़े जाफर अता कर इन्हें कामयाबी इलाही, बख्श देने आसमानों की शाही, बख्श देने आज़ादी इलाही। बहुत खूब आयशा काजी। सर जी, मेरा ख्याल है हमारी आज की नन्ही मुकर्ररा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गई हैं, बहुत बड़े बड़े सबक दे गई हैं, क्या कहते हैं? बहुत अच्छी इन्होंने तकरीर की और माशाल्लाह से सारे मुकर्रिर अच्छे आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक आ रहा है और मौजू के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा बोला। एक जगह पे सिर्फ उन्होंने कहा कि हम सिर्फ तकरीरें पढ़ते हैं, तो वो जुमला यूँ होना चाहिए था कि हम तकरीरें करते हैं, अमल नहीं करते। तकरीरें पढ़ना जो है ना वो मुनासिब नहीं था, नेक्स्ट टाइम ये बेहतर कर लेंगे। और गिरेबां का लफ्ज़ गिरबां ये कहीं इन्होंने गलती से शायद हो सकता है जल्दी में बोल दिया हो। आज़म इन्होंने कह दिया एक जगह पे वो लफ्ज़ है अज़्म,
تو لیکن ان کے ہم نمبر نہیں کاٹ رہے, یہ صرف ان کو ہم رہنمائی کے لیے بتا رہے ہیں. نمبر ان کو ہم دے رہے ہیں مواد کی بنیاد پہ, ان کے انداز بیان یعنی آواز کا زیر و بم کس طرح سے, اور ان کا سلیقہ اعضاء جو باڈی لینگویج ہے اس کے حساب سے. تو یہ ان تینوں کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن یہ نشاندہی صرف اس لیے کر رہے ہیں, اس میں بچوں کو ڈسکریج نہیں ہونا ہے کہ اگلی بار جب کرتے ہیں تو ان کی اصلاح ہو جائے, صرف اصلاح کے نقطہ نظر سے. اور باقی تو ظاہر ہے کہ موضوع کے حساب سے ہر ایک کا موضوع الگ الگ مطلب ہے بچوں کا, تو ہر ایک کا الگ امتحان ہے کہ وہ اپنے موضوع سے کس حد تک انصاف کر پاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ سے مقابلہ اچھا چل رہا ہے اب تک, اور اب تک ہم 4 مقررین کو سن چکے ہیں, اور ابھی میرا خیال ہے مزید 1-2 مقررین اور شاید باقی ہیں. تو دیکھیں کہ نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں, کیونکہ فائنل فیصلہ تو ان سب کے ٹوٹل نمبر جمع کرنے کے بعد ہی طے ہو پائے گا. لیکن مقررین ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اس وقت. بے شک بے شک. سر بحیثیت پاکستانی کیا 5 فروری کو اظہار یکجہتی کر کے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں, یا ہمیں اس میں مزید اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ مطلب ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اس ایک دن کے علاوہ اور کس دن یا کس طرح سے اس بات کا احساس دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے, یہ کسی بھی دن یا ایک ڈے یا ایک یوم کا منانا صرف ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اس کا تعین تو زمانہ خود ہی کر دے گا. لیکن یہ کہ مطلب سینکڑوں دن ہو گئے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں ہیں, ایک چاروں طرف سے ان کے سیج ہے, بند ہے, محصور ہیں, اور کرفیو کا آپ کہہ لیں کہ سما ہے. ایون بقرعید پہ یا دیگر تہواروں پہ بھی ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو اس وقت پینڈیمک چل رہا ہے کورونا کے حوالے سے, تو اس پہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ صحت کی سہولیات بھی سب بند ہو جاتی ہے. ظاہر جب پورا شہر ہی, پوری ریاست ہی, پوری وادی ہی بند ہو, قید و بند کے اس میں ہو, تو نہ آپ کہیں دوائی لینے جا سکتے ہیں, نہ آپ انڈا ڈبل روٹی دودھ لینے کے لیے جا سکتے ہیں. تو ہمارے بچے اور ہمارے بڑے اس بات کو ظاہر بات ہے سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی. آپ گھر میں کوئی چیز میسر نہیں ہے, ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جب ایک انڈا ڈبل روٹی یا دودھ دینے والا جو گلی سے گزرتا ہے, اس سے آپ نے وہ جتنا تھوڑی تعداد میں آپ نے خرید لیا. آپ کو نہیں پتہ کہ کل یہ چیز میسر ہوگی یا نہیں ہوگی, کھانے کے لیے چیزیں میسر کل ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو یہ کرفیو کی سی قید کی سی جو کیفیت ہے, اس کا اندازہ لگانے کے لیے اس طرح کے ایام جو ہم مناتے ہیں, تو اس میں ہم یہ سب یکجہتی کا اظہار تو کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, لیکن ہم یہ بھی ریئلائز کراتے ہیں, اور ہمیں کرانا بھی چاہیے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں. بالکل. کیونکہ سر ہم لوگ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم لوگوں نے جو سچویشنز دیکھی ہیں, وہ کچھ دنوں میں ہی ہم لوگ اس طرح اکتا گئے تھے, اور وہاں پہ ایک مسلسل ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور بے شک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ناظرین, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ایک ٹرانسمیشن کیا کئی ٹرانسمیشنز بھی ناکافی ہوں گی, لیکن چونکہ فیض ٹی وی ہمیشہ اپنی کاوش جاری رکھتا ہے, اور آج مختلف آپ پروگرامز میں دیکھتے رہیں گے صبح سے شام تک, انڈور آؤٹ ڈور, ہم اس بات کا اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا اس بات کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ اگلی مقررہ موجود ہیں ملائکہ قریشی. ملائکہ, آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. آپ کا موضوع کیا ہے؟ توجہ کا منتظر کشمیر ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار, جہاں زندگی قید ہے, خوف و ہراس ہے, ظلم کا بازار ہے, جسم کی رگوں میں بہتا لہو سفید ہے, نگر نگر درندے ہیں, چیخو پکار ہے, جہاں بولنا گناہ ہے, جہاں سوچنے کی سزا ہے, جہاں چمکتی بس زنجیر ہے, یہ میرا کشمیر ہے. جی صدر علی وقار, کشمیر منتظر ہے کہ کب وہاں ظلم کا بازار بند ہوگا, کب وہاں مائیں اپنے لختے جگروں کے سروں پہ کفن کے بجائے صحرا سجائیں گی, کب وہاں کی بہتی ندیوں پر پیار کے گیت گائے جائیں گے, کب وہاں ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی اور بہنیں عزت سے بابل کے گھر سے پیا گھر جائیں گی, کب وہاں حق کا بول بالا ہوگا, کب وہاں ریاست مدینہ قائم ہوگی, کب وہ صبح نمودار ہوگی جس صبح خوف بھاگ جائے گا, وحشت خودکشی کر لے گی, ڈر منہ چھپائے پھرے گا. ان سب کے لیے
توجہ کا منتظر کشمیر ہے. صدر علی وقار میرا کشمیر توجہ کا منتظر ہے. اس کی فائل اقوام متحدہ کی ردی کی زینت بننے کے لیے تو نہیں تھی. وہاں کے لوگوں کی امیدیں پوری دنیا میں بسنے والوں سے وابستہ ہیں. تو غلط تو نہیں ہے, مگر جناب حقوق کی بات کی جائے تو عجیب ہے کہ پوری دنیا میں گولی مارنے پر سزا مگر کشمیر میں جائز ہے. پوری دنیا میں جمہوریت ٹھیک مگر کشمیر میں ناجائز ہے. پوری دنیا میں آزادی حق مگر کشمیر میں ناحق. کیوں صدر علی وقار؟ صرف اس لیے کہ کشمیر پر کوئی توجہ نہیں دے رہا, صرف اس لیے کہ بھارت کسی سرپھرے جانور کی طرح ہے جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. پوری دنیا اس پر توجہ نہ دے تو عجیب نہیں, مگر مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ ہم بھی اس پر توجہ نہیں دے رہے. صدر علی وقار ہم توجہ کیسے دیں کہ ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے سے فرصت ملے تو ہم کشمیر پر توجہ دیں, ہمیں وزیر اعظم کا استعفیٰ ملے تو ہم کشمیر پر توجہ دیں, ہمیں NRO ملے تو ہم کشمیر پر توجہ دیں, ہمیں کرپشن کے کیسز سے چھٹکارا ملے تو ہم کشمیر پر توجہ دیں. صدر علی وقار جب تک ہمیں قوم نہیں بنیں گے, جب تک ہم خود کشمیر کے لیے سنجیدہ ہو کر کوئی لاہے عمل نہیں اپنائیں گے, تب تک ہمارا کشمیر ایسے ہی جلتا رہے گا اور ایسے ہی ہماری توجہ کا منتظر رہے گا. کتنے ہی چاند ڈھلے, کتنے ستارے ڈوبے, ظلمت شب کو اجالوں میں بدلنے کے لیے. کیا ہوا؟ آج بھی بہتا ہے جو زخموں سے لہو. حوصلہ چاہیے انگاروں پر چلنے کے لیے, حوصلہ چاہیے انگاروں پر چلنے کے لیے. شکریہ. بہت عمدہ, بہت خوب. سر جی, ملائکہ قریشی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر انہوں نے کی, اور جو خاص طور پہ موضوع جو بچے انہوں نے منتخب کیا یا آپ نے دیے, جو بھی طے ہوا ہے, ہر بچے کے پاس الگ موضوع ہے, ہر مقرر کے پاس. تو جو بھی تقریر انہوں نے تیار کی ہے, اساتذہ نے تیار کروائی ہے یا والدین نے تیار کروائی ہے, اس میں ان کے لیے خاص طور پہ میں مخاطب ہوں کہ وہ موضوع سے ریلیٹڈ کتنا ہے, وہ متعلق کتنا ہے. یعنی جو موضوع دیا گیا ہے, جو اس کے الفاظ ہیں, وہ تقریر اس پر ہے یا ویسے ہی جنرل تقریر کشمیر پہ بات ہو رہی ہے. کشمیر پہ تو آپ کچھ بھی بات کر لیں, وہ تو, لیکن جو ٹاپک اسپیسیفکلی دیا گیا ہے تو اس میں بڑا فرق پڑتا ہے. تو مجھے خوشی کی بات ہے کہ جیسے انہوں نے جو تقریر کی توجہ کا منتظر ہے, تو اس میں توجہ کیا چیز ہے, منتظر کیوں ہے, اس کو ہائی لائٹ مطلب انہوں نے کیا, اور یہ اچھی بات ہے. مطلب اس کو پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں. بس صرف ادائیگی یا ادائی جو لفظ ہے, غلط العام میں ادائیگی ہم کہتے ہیں, وہ درست لفظ ادائی ہے. تو ادائی یا ادائیگی میں جب ہم لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں, کب ہوا, اب یہ اگر بے گر جاتا ہے نا تو یہ کوا ہو جاتا ہے, کوا. تو یہ جب آپ ادائیگی یا ادائی جب آپ سیکھ رہے ہیں, یا بچے یا والدین جب وہ سکھا رہے ہیں, تو ایک حرف کا کلیئر واضح طور پہ آنا ضروری ہے, جس سے وہ کب ہوا, تو اگر واضح نہیں آیا تو وہ کوا ہو جائے گا. اور کوا ایک الگ لفظ ہے, یہ ہمیں معلوم بھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بچے ان کا خیال رکھیں گے. ظاہر ہے ابھی تو بگننگ کے مراحل ہیں, ماشاءاللہ سے آگے جائیں گے تو پاکستان کے بہترین مقررین یہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ناظرین, ہمارا یہ تقریری مقابلہ اسی طرح جاری و ساری ہے. آپ سے تھوڑی ہی دیر میں ملتے ہیں اپنے اس بریک کے بعد. کاٹ کر پھینک دے سر چاہے سجا نیزے پر, ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنے والے. حاکم بھارت ذرا غور سے سن, لوگ بے وجہ بغاوت نہیں کرنے والے.
بالکل ناظرین، ہمارا تقریری مقابلے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اگلی اور آخری مقررہ حوریہ نور۔ حوریہ آپ تیار ہیں؟ جی تیار ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا موضوع کیا ہے؟ ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے حوریہ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ سادہ لوہوں کی بستی ہے صدر علی وقار، کہ جس پر بسنے والے باشندے 73 سالوں سے تاریک راتوں کے سائے میں اپنی زندگیاں وارے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ آستانہ لہو ہے صدر علی وقار، جہاں کبھی فضا میں ابرپارے رقص کیا کرتے تھے کہ لاک ڈاؤن کا مطلب تو آ کر اس بستی کے مظلوم عوام سے پوچھئے کہ جہاں نماز جمعہ ممنوع، مسجد کا تصور حرام، 5 افراد کا اکٹھے بیٹھنا منع، قوت خرید رکھنے کے باوجود گھروں میں فاقوں کا راج، کہ صدائے ماتم کہ یہ ہے وہ بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں، جو آج بھی محکومیت اور مجبوری کی زندہ تصویر بنی بیٹھی ہے، کہ جہاں جوانوں کو شہید، بہنوں کو بے ردا کیا جا رہا ہے، لیکن اقوام عالم اپنی زندہ قبروں میں تکیہ لگائے سمم، بکمن، امیون کی عملی تفسیر پرے بیٹھے ہیں۔ اور کشمیر کا مقدمہ آج بھی پاؤں میں ذلت کی بیڑیاں، ہاتھوں میں بے بسی کی ہتکڑیاں اور گلے میں موت کا توق لٹکائے اہل ثروت کے درباروں میں رقص کنا ہے، کہ جس سمت جائیں ہر سمت مقابل قاتل، پرتاپ پھرتا ہوا قاتل کے فضائل قاتل، بیان کرتی ہوئی خلقت یہ بیان کرتی ہے کہ ہوئے جاتے ہیں مظلوموں میں شامل قاتل، ہوئے جاتے ہیں مظلوموں میں شامل قاتل۔ قربانیاں نسبت کی وجہ سے دی جاتی ہیں صدر علی وقار۔ میں جذبات کو گفتگو کا پہناوا کیسے دوں کہ ظلم کربلا کا ہے تو باشندگان کشمیر کا عشق بھی حسینی، کہ ظلم ریگزار عرب کا ہے تو باشندگان کشمیر کا عشق بھی بلالی، کہ آج بھی وہ بستی زنجیروں میں جکڑی ہوئی کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہے، جو بہنوں کی رداؤں کی حفاظت کر سکے، کسی طارق بن زیاد کی راہ تک رہی ہے جو کشمیر میں فتح کا پرچم لہرا دے۔ صدر علی وقار، ہمیں تاریخ کے پکڑ سے بچنے کے لیے اس بستی کے مظلوموں کی نگاہوں کا قرار بننا ہوگا، کیونکہ ان کا محور اور ان کا مرکز صرف اور صرف پاکستان ہی ہے۔ آج بھی ان کے شہیدوں کے جسموں کا کفن پاکستان کا پرچم ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹک ٹاک اور پب جی کے بند ہونے پر بین کرنے والوں، اٹھو، علم کو بلند کرو، ان نگاہیں افق پر جما دو اور نعرہ تکبیر سے آسمان کے گنبد کو ہلا دو، اور خواب کو تعبیر، وادی کشمیر کو آزادی کشمیر اور شہرت چھڑا کر جسم کی تکمیل تک پہنچا دو۔ شکریہ۔ بہت عمدہ، یہ تھی حوریہ نور جو ہماری آخری مقررہ تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا تقریری مقابلہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ نتائج اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دائیں بائیں دونوں جانب ٹرافیز رکھی ہوئی ہیں۔ سر جی، یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی مقرر کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے کہ ان کو یہ شیلڈیں آپ کے دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں انعامات دینے، اور ہم خاص طور پہ میں نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے ان بچوں کے لیے میں خود ان کے لیے کتابیں بھی لائے ہوں جو ہم ان کو تحفے میں دیں گے۔ حوریہ کو صرف ہم 2-3 باتیں کہہ دیں۔ ایک رقص کنا ایک لفظ انہوں نے بولا، وہ لفظ ہے رقص کنا، وہ درست لفظ ہے رقص کنا۔ اور پھر طارق بن زیاد انہوں نے کہا، طارق بن زیاد ہے، جو زے ہے اس کے نیچے زیر آئے گا، طارق بن زیاد درست ہوگا۔ ایک جو تقریر جنہوں نے بھی ان کی تیار کروائی ہوگی ان کے اساتذہ نے یا والدین نے، کہ قربانیاں نسبت کی بنیاد پر دی جاتی ہیں۔ یہ بڑا بھاری جملہ ہے ویسے تو، یعنی بچے کے اس لیول کے لیے قربانیاں نسبت کی بنیاد پہ دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی۔ جو کشمیر کی قربانی ہے کشمیر کے لیے، اس کو واقع کربلا سے ریلیٹ کرنا مطلب کسی حد تک مناسب نہیں ہے۔ وہ ایک اور موضوع ہے اور سبجیکٹ کے تحت ہے، وہ دینی حقوق کی بات ہے، دینی حق کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے بات تھی، اور یہ جغرافیائی خطے کی جنگ ہے، تو اس سے ریلیٹ کرنا، یعنی وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یعنی اختیارات کی جنگ نہیں تھی۔ کربلا جو تھی وہ جغرافیائی جنگ نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا ہمیں اپنی حکمرانی چاہیے۔
جو کشمیر کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس خطے کی حکمرانی چاہیے، ہمیں اقتدار چاہیے یا اختیار چاہیے. اختیار زیادہ بہتر لفظ ہے کہ جغرافیہ اختیار کے لیے جنگ ہو رہی ہے. کربلا میں جغرافیہ اختیار کی جنگ نہیں تھی. بہرحال ویسے تو مجموعی ظاہر بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. جن لوگوں نے لکھوایا ہے ان کی نشاندہی کے لیے وہ بچے اپنے والدین سے یا اساتذہ سے پوچھیں ضرور. مقابلہ تو میرے حساب سے مکمل ہوا. اب ان کو ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں. جب تک آپ نے کارروائی کرنی ہے وہ کیجیے. سر فن خطابت ایک ایسا ہنر ہے جو آپ کو کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں رہنے دیتا، اور آپ چونکہ خود گولڈ میڈلسٹ ہیں تو بچوں کو ہم مزید جو بچے ہیں جو تقریر کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم کس طرح اس راستے پر گامزن کر سکتے ہیں، کیسے ان کی پریکٹس کروا سکتے ہیں، کیسے ہم ان کی رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ جو بچے تقریر کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک تقریر کا ایک ہنر ہے، ایک ابلاغ کا، کمیونیکیٹ کرنے کا. جو فرد یا جو شخص بول نہیں سکتا یا بات نہیں کر سکتا وہ اپنے نہ دل کی بات کر سکتا ہے، نہ اپنے حقوق وہ حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. خاموش لوگ جو ہوتے ہیں یا تو اگر وہ کریٹیو ہیں تو یا تو اپنے قلم کے ذریعے ایسی تحریریں لکھتے ہیں، یا پھر وہ اپنے بیان کے ذریعے ایسی ابلاغ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ زندگی ایک جنگ ہے اور ہر گھڑی جنگ ہے. تو اس کے لیے اس موضوع پہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اور والدین کا مبارکباد کے مستحق ہیں، اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو بچوں کو آج تو 6 افراد کو ہم نے سنا ہے اتنے اچھے مقرر بننے کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں. مجھے بہرحال میں بہت ماشاءاللہ سے ٹیلنٹ نظر آیا. بے شک بے شک. ناظرین، یہ مقابلہ تو آپ کے سامنے اختتام پذیر ہوا، لیکن اس کے بعد کسی بھی مقابلے کے بعد جو سب سے زیادہ سچویشن ہوتی ہے نا جس میں دل کی آوازیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، وہ مرحلہ جلد ہی شروع ہونے والا ہے. بالکل ہم اپنے نتائج کا اعلان کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام اختیارات اپنے جج صاحب کو سونپ دیے ہیں. سر، یہ لمحہ کسی بھی مقرر کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں تو خود 10 سال تک ان لمحوں سے گزرتی ہوئی آئی ہوں کہ تقریر تیار کرنا، پھر اس کو یاد کرنا، پھر مقابلے والے دن وہاں جانا اور اس کو اچھے سے ڈیلیور کرنا، اور اس کے بعد بھی مشکل مرحلہ رہتا ہے کہ جب تک نتائج نہ آئے اس وقت تک ٹرافیز پہ نظر جمی رہتی ہے. تو سر اب آپ کا امتحان بھی ختم ہوا چاہتا ہے اور نتائج ہم نے مرتب کر لیے ہیں، نمبر ہم نے ان کے کر دیے ہیں. مواد کے ہم نے 10 نمبر رکھے تھے، انداز بیان کے ہم نے 10 نمبر رکھے تھے، اور جو اعضاء کی حرکت ہے، یہ جو باڈی لینگویج ہے اس کے ہم نے 10 نمبر رکھتے تھے. 30 نمبر تھے ان کے. ان 30 نمبروں میں سے ہم نے جو مارکنگ کی ہے، تو جتنے نمبر ان بچوں نے حاصل کیے ہیں، میرا تو جی چاہتا تھا کہ سب کو فرسٹ پرائز دے دوں. صحیح. تو آج یہ سمجھے کہ سارے بچے فرسٹ آ گئے، لیکن چونکہ رسمی کارروائی ہے تو اس میں ہمیں اول دوم سوم کا تعین کرنا ہے، تو تھوڑے تھوڑے سے نمبروں کے فرق سے یہ پوزیشنز کا تعین ہوا ہے. لیکن ہم یہ فیض ٹی وی کی جانب سے 3 شیٹیں ان بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن باقی جو 3 بچے ہیں ان کو بھی ہم خالیات نہیں بھیج رہے، ان کو میں اپنی طرف سے یہ کتابوں کا تحفہ میں پیش کروں گا. تو ہم پوزیشن اناؤنس کر دیں. بالکل سر، بالکل. 6ٹھی پوزیشن ہم اناؤنس کر رہے ہیں. 6ٹھی پوزیشن آج کے سخت مقابلے کے بعد حاصل کی ہے حوریہ نور. حوریہ نور جی جناب. یہ جناب آپ ذرا سا مسکرائیے. بہت شکریہ، تشریف رکھیے. اور 5ویں پوزیشن جس نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے حذیفہ ملک. آ جائیے. حذیفہ ملک. حذیفہ ملک ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی تقریر کی اور طلبہ میں واحد مقرر تھے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ 4تھے، 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر ہیں، آپ سمجھیے کہ آپ بھی فرسٹ ہیں. بالکل بالکل. اچھا، 4تھی پوزیشن جن کی آئی ہے، مقابلہ تو بہت سخت تھا اور
اگر شاید کوئی اور مقابلہ ہوتا تو ان کی پھر دوبارہ سے فرسٹ ہو جاتی، لیکن آج مارکنگ کی وجہ سے بہت کم مارجن سے ان کی چوتھی پوزیشن آئی ہے اور ان کا نام ہے عائشہ قاضی۔ عائشہ قاضی، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے چھوٹی طالبہ ہے آج کے مقابلے میں۔ آپ کون سی کلاس میں بیٹا؟ 3 کلاس میں۔ اچھا، یہ تیسری جماعت کی طالبہ ہے، بہت مبارک ہے آپ کو، ماشاءاللہ سے جاری رکھیے تقریریں۔ بہت عمدہ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں تیسری پوزیشن کی طرف۔ یہ بھی مقابلہ بڑا، میں آپ کو پتہ بہت سخت ہے، یہ بھی سمجھے کہ فرسٹ ہے یا تھرڈ ہے ایک ہی بات ہے۔ یہ سارے ماشاءاللہ وہ مقررین ہیں جو ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ ہی آتے ہیں۔ تو ان کی تیسری پوزیشن ہے اور ان کا نام ہے نبیہہ قمر۔ نبیہہ قمر کو یہ فیض ٹی وی کی طرف سے یہ شیلڈ دی جا رہی ہے اور میں اپنی طرف سے ان کو یہ کتاب کا تحفہ بھی دے رہا ہوں۔ تو نبیہہ، یہ دونوں چیزیں آپ تھام لیجئے اور ذرا کیمرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے، بہت شکریہ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ سیکنڈ پوزیشن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سیکنڈ پوزیشن آئی ہے علیشہ افتخار۔ انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھی تقریر کی، فیض نیٹ ورک کی جانب سے یہ شیلڈ آپ کو ہے اور یہ کتاب بھی ہے آپ کے لیے، یہ بھی آپ یہاں پہ دکھا دیجئے، بہت مبارک ہو آپ کو، بہت شکریہ، ٹھیک ہے بیٹا، ماشاءاللہ۔ اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے ملائکہ قریشی، تشریف لے آئیے۔ یہ فیض ٹی وی کی یہ شیلڈ ہے اور یہ کلیات اقبال ہے۔ ویسے کسی اور مقابلے میں کلیات اقبال ان کو میں نے تحفے میں دی تھی، آج یہ پھر لے اور کسی ساتھی کو گفٹ کر دے گی، بہت مبارک ہو آپ کو بیٹا، بہت ماشاءاللہ سے۔ یہ تو ان کا نتائج ہو گئے سارے، یہ 6 پوزیشن، یہ سارے 6 کے 6 سب فرسٹ ہیں، بے شک سر، یہ بالکل سارے جو ہیں وہ فاتح ہیں، سارے ونرز ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولنے والے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا آج کی اس ٹرانسمیشن کو، آج کے بچوں کے یہ جو میسیجز تھے یقیناً آپ سب تک پہنچے ہوں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مقابلوں کی روایت بھی ہے اور فیض ٹی وی کا خاصہ بھی ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے مہمان کو خالی نہیں بھیجتے، اس لیے فیض ٹی وی کی جانب سے ایک اعزازی شیلڈ ہے جو ہمارے جج صاحب کے ساتھ جائے گی اور انہیں ہمیشہ اس بات کا احساس دلائے گی اور یاد دلائے گی کہ وہ ہمارے چینل پر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں۔ سر، یہ آپ کے لیے بہت شکریہ، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فیض ٹی وی کی جانب سے یہ شیلڈ مجھے دی جا رہی ہے اور اس میں باقاعدہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جب آپ نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا ہے تو یہ ایک تحفہ میری طرف سے آپ کے لیے، بہت شکریہ، کتاب کا تحفہ آپ کے لیے اور جو دیگر آپ کے پروڈیوسرز ہیں، چیف ایگزیکٹوز ہیں، ان کے لیے بھی یہی تحائف میں پیش کروں گا۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین، آپ نے آج بچوں کی تقاریر سنی ہے اور بچوں کی تقاریر سننے کے بعد ہمارے جو جذبات ہیں وہ بھی یقیناً پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں۔ وہ سارے خواب، وہ سارے ارمان جو کشمیری عوام دیکھتے ہیں، ہم ان کے خوابوں کو تعبیر دینا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وقتاً فوقتاً جہاں جب ہماری خدمت کی ضرورت پڑتی رہے گی، ہم اور فیض ٹی وی ہمیشہ آپ کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ اور ہر وہ خطہ، ہر وہ شہر، ہر وہ شخص جو اختیار چاہتا ہے، جو آزادی چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پروگرام جو ہماری خاص ایک خصوصی ٹرانسمیشن رہی، اس کا اختتام کریں گے اس نعرے کے ساتھ کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہمیں اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔